बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज लाहौर शहर के बारे में बातें करने को बहुत दिल चाह रहा था। यादें जो बार बार आती हैं जहन में, ख़ास तौर पे उस जगह के लिए जो कि जहाँ मेरा बचपन गुज़रा, जहाँ मैंने अपनी तालीम हासिल की, जहाँ मैंने दोस्त बनाए जो आज भी वहाँ पे हैं। कुछ चले गए दुनिया से, कुछ वहीं हैं। और वो मेरा पुराना घर आज भी ख्वाबों में वही आता है। जितने भी घर बदले मैंने बाद में, वो कभी भी ख्वाब में नहीं आए। जब भी कभी ख्वाब में अपने माँ बाप के साथ देखता हूँ अपने आप को, या अपने फैमिली या अपने बचपन के दोस्तों के साथ, तो ख्वाब में हमेशा वही गली, वही कूचा और वही घर आता है। यूँ लगता है जैसे मेरी रूह में वो चीज़ पेवस्त हो चुकी है, और वो है यादें लाहौर शहर की। नाज़रीन को उससे कोई दिलचस्पी शायद ना हो, लेकिन चूँकि मेरा दिल चाह रहा है बात करने को, तो मैं बात करूँगा। और शायद किसी और की यादें भी ताज़ा हो जाएं उससे, लेकिन ये मेरे लिए कुछ ऐसा मरहला था जो मैंने समझा कि इस पे लाहौर की बात किए बग़ैर मेरे दिल का बोझ हल्का नहीं होगा। लाहौर शहर, जिसे अक्सर औक़ात आपने सुना होगा लाहौर के बारे में कहा जाता है, जिसने लाहौर देखा नहीं वो पैदा नहीं हुआ, या उच्चे बुर्ज लाहौर के, या ये भी सुना आपने नई रीसान शहर लाहौर दियाँ। वो सारी बातें इसी वजह से मशहूर हैं कि ये शहर कुछ अजीब कल्चर, अजीब रंगत और अजीब, आप कह लीजिए कि पाकिस्तान के बाकी शहरों से बहुत मुख्तलिफ है। वहाँ का खाना पीना, वहाँ के लोगों की मोहब्बत, वहाँ के सुबह और शाम, वहाँ के गली कूचे, उनमें आते जाते लोग, हर चीज़ जो है वो मुझे यूँ लगता है कि मैंने पाकिस्तान के किसी और कोने में, किसी और जगह नहीं देखी। मुझे बचपन का वो याद आता है वक्त जब कि मैं देखा करता था कि लाहौर की सड़क पे जिस सड़क पे हम रहते थे, सुबह सुबह माशकी पानी छिड़कते नज़र आते थे, और एक आदमी उसके सामने घंटी बजाता हुआ जाता था ताकि दूसरे लोगों के ऊपर छींटे ना पड़ें, उनको पहले से वार्निंग हो जाए कि माली ये माशकी जो है वो पानी फेंक रहा है। रातों के वक्त पुतली का तमाशा, वो लेके पुतलियाँ, वो खुदा जाने कहाँ से वो लोग वारिद होते थे और तमाशा दिखाने के लिए वो अपना ढोल और वो डुगडी बजाते थे। बच्चे जमा हो जाते थे और एक लालटेन लैंप जला के तकरीबन अंधेरे में, वो हल्की रोशनी में अपना वो दिखाया करते थे पुतली का तमाशा। क्या सीन होता था। फिर उसी गली में रात को, सर्दियों की रातों को, रेवड़ी गुलाबदार की आवाज़ें आती थीं, और फिर रमज़ान का महीना आ जाता था तो वो सहरी के वक्त उठाने वाले वो नातें पढ़ते गली कूचों में से गुज़रते लोग, जो कि टोलियों की शक्ल में आया करते थे, और इस तरह हमें ना सिर्फ हमारी यादों में बसते थे बल्कि हमें रोज़े के लिए उठाते थे ताकि सहरी के वक्त हम उठ के सहरी खा लें वक्त के ऊपर। फिर आप खेल के मैदान देखें, वो भी गर्म होते थे, लेकिन जो मज़ा होता था वहाँ बाहर मजमे में खड़े होके क्रिकेट मैच की कमेंट्री सुनने का। गली के बाहर एक टी स्टॉल था, जैसे माजा टी स्टॉल कहते थे, और उस माजे के टी स्टॉल के बाहर सैकड़ों लोगों का रश होता था। स्कोर बोर्ड रखा हुआ और साथ कमेंट्री चल रही है, चाय भी लोग पी रहे हैं। और मज़ा जिस चीज़ का आता था वो ये है कि हर शॉट के ऊपर जो कमेंट्री सुनने वाले लोग हैं, वो जो उनमें से रिमार्क्स मिलते थे, उनमें से जो बातचीत होती थी, वो बड़ी दिलचस्प होती थी कि नारे लग रहे हैं और अजीब समा होता था। कमेंट्री कभी भी घर में बैठ के सुनने का लुत्फ़ नहीं आता था जो माजे के टी स्टॉल पे आया करता था। लाहौरियों को फ़िल्म देखने का बड़ा शौक़ था, हमें भी बड़ा शौक़ था। बचपन में फ़िल्में देखते थे, और हमारे वालिद साहब जब कभी दौरे पे जाते थे तो फिर ही फ़िल्म देखी जा सकती थी, क्योंकि वालिद साहब घर पे हों तो फिर ज़रूरत नहीं होती थी किसी की। बहरहाल सिनेमा हॉल हमारे घर के करीब ही थे, और वो सिनेमा हॉल जो थे वो पुराने
وقتوں کے، ان کے اوپر بہت بڑے بڑے بورڈ اور ایکٹر ایکٹریسوں کی تصویریں وہ اٹریکٹ کرتی تھیں، اور پبلسٹی جو ہے وہ ٹانگے کے پیچھے ایک بہت بڑا بورڈ اس فلم کا لگا کے، اور آگے ڈھول وغیرہ یا کوئی اور اس طرح کے وہ میگا فون لے کے اس کے اوپر اعلان کرتے ہوئے وہ پبلسٹی کرتے تھے، شہر کی سڑکوں سے گزرتے تھے، اور ہر طرف دیواروں پہ پوسٹر چسپاں ہوتے تھے۔ چنانچہ آپ کے لیے آسانی ہوتی تھی کہ آپ فیصلہ کر سکیں کہ آپ نے کس سنیما میں جانا ہے، کون سی مووی دیکھنی ہے آپ نے۔ سو یہ اس زمانے کا رواج تھا جو کہ بہت عرصے تک چلا، لیکن پھر 1975 میں VCR جب آ گئے تو لوگوں نے سنیما گھروں میں جانا کم کر دیا۔ پھر وہی ہوا کہ سنیما گھر جو اکثر سنیما گھر وہ وہاں پہ ان کی جگہ بہت بہت بڑے ٹریڈ سینٹر اور پلازے بن گئے۔ نشاط اور رتن سنیما مجھے خاص طور پہ بہت یاد ہیں، اس وجہ سے کہ یہ مشہور بھی تھے، ان میں اس زمانے کی بڑی اچھی ٹاپ کی فلمیں بھی لگتی تھیں۔ لیکن نشاط سنیما کے باہر وہ ٹکا ٹک والے ان کی آواز آتی تھی، وہ ٹکا ٹک بیچتے تھے جس سے ٹکا کباب اور وہ اس کی خوشبوئیں اڑ رہی ہیں، وہ ایک عجیب ہی مزہ ہوتا تھا اس کا۔ اور اسی طرح رتن سنیما اس زمانے کے اچھے سنیما ہالوں میں تھا، اور اس میں بھی آپ دیکھیے کہ کافی رش ہوتا تھا لوگوں کا جانے کا۔ ریگل سنیما بھی تھا، لیکن وہاں عموماً انگلش فلمیں لگتی تھیں۔ ریگل سنیما کے سامنے بس سٹاپ کے قریب ایک کھوکھا سا تھا، یا آپ کہہ لیجیے ایک چھوٹا کیبن۔ اس کیبن میں لاہور کی پہلی کون آئس کریم کی مشین انسٹال کی گئی، اور وہاں پہ 8 آنے کی کون ملا کرتی تھی، جو کہ لوگ لاہور کے شہری بڑی دور دور سے وہ آئس کریم کھانے کے لیے آتے تھے۔ 14 اگست، 23 مارچ اور عید میلاد النبی کی رونق عجیب ہوتی تھی، پورے شہر میں چراغاں اور زبردست چراغاں۔ عید میلاد النبی پہ تو جلوس بھی نکلتے تھے، اور اس میں یہ عرب جو لوگ ہیں ان کے عربی لوگوں کے ڈریسز پہنے ہوئے، ان کے لباس پہن کے لوگ وہ مجمع کی شکل میں چلتے تھے، اور تلوار بازی اور یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ بھی ساتھ ساتھ دکھائی جاتی تھیں، نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، اور ہم روشنیاں دیکھنے کے لیے گھر سے باہر نکلتے تھے۔ 14 اگست ہو، 23 مارچ ہو، یا عید میلاد النبی، اور جو جگہیں تھیں خاص جن پہ کہ جا کے انسان انجوائے کرتا تھا، مال روڈ، ہائی کورٹ کی بلڈنگ زبردست ایلومینیشن ہوتی تھی، اسی طرح الفلاح بلڈنگ زبردست ایلومینیشن، اور لاہور ریلوے اسٹیشن، یہ جگہیں تھیں جہاں پہ اتنا ہجوم اور سارا شہر لگتا تھا کہ عمر کے باہر آ گیا ہے۔ لاہور ایئرپورٹ، یہاں بھی سیر و تفریح کے لیے لوگ جاتے تھے۔ پرانے ایئرپورٹ کی سڑک جو ہے وہ اس زمانے میں اس پہ رش نہیں ہوتا تھا، اور سیر و تفریح کے لیے ایک اچھی جگہ تھی۔ لاہور ایئرپورٹ پہ پہلی ایک مشین انسٹال کی گئی جس میں کہ آپ پیسے ڈالیں تو اس میں سے مشروب کی بوتلیں، کوکا کولا وغیرہ، یہ 7 اپ یہ نکلتی تھیں۔ وہ بڑا عجیب قصہ لگتا تھا، بعض اوقات لوگ اس میں کھوٹے سکے بھی ڈال جاتے تھے، لیکن بہر صورت یہ ایک بڑا انجوائبل نئی مشین لگی تو اس پہ کافی لوگ انجوائے کرتے تھے، جا کے وہاں پہ اس سے نکالتے تھے۔ دکاندار سے لینے کا قصہ وہاں پہ نہیں تھا۔ پھر اسی طرح لاہور شہر میں ڈبل ڈیکر بس چلتی تھی جو کہ کنٹونمنٹ میں بھی آتی تھی، اور پھر لاہور مال روڈ پہ خاص طور پہ چلتی تھی۔ اس کا لطف اور ہی ہوتا تھا کہ آپ نے اپر ڈیک میں بیٹھ کے ٹریول کرنا ہے۔ بس کی ٹکٹ لی، بہت دفعہ جانا تو ہم نے کہیں نہیں ہوتا تھا، لیکن بس کی سیر کرنے کے لیے ایک سٹاپ سے چڑھ کے تو دور والے کسی دوسرے سٹاپ پہ اتر جانا۔ ایک بس 4 نمبر کہلاتی تھی، وہ جیل روڈ جاتی تھی، اور چونکہ وہاں پہ اس زمانے میں مینٹل ہاسپٹل تھا تو وہ ایک بس کا نمبر جو ہے وہ ایک علامت بن چکی تھی۔ اگر کسی کو یہ کہنا کہ یہ پاگل ہو چکا ہے تو اس کو یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ پاگل ہو گیا، یہ ایک علامت کے طور پر اس کو کہا جاتا تھا کہ اس کو 4 نمبر بس پہ بٹھا دو، مقصد یہ کہ وہ پاگل ہے۔ سو یہ وہاں کا ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایک جملہ بن چکا تھا جو کہ اکثر بولا جاتا تھا۔ لاہور میں شادیوں پہ بینڈ باجے گھوڑے کے اوپر بٹھا کے دلہے کو لے کے جانا، بارات وغیرہ، یہ بڑا عام سین ہوا کرتا تھا شروع کے دنوں میں، لیکن بعد میں پھر آہستہ آہستہ کاروں پہ باراتیں جانی شروع ہوئیں، لیکن ان کے ساتھ بھی اس وقت بینڈ باجا ہوا کرتا تھا۔ اس زمانے میں پٹیالہ بینڈ باجا اور سونی کا باجا بڑا مشہور تھا، جو کہ اکثر مہنگا بھی ہوتا تھا، اس پہ پیسے بھی کافی لگتے تھے، لیکن ان کو بلایا جاتا تھا۔ اور اب غالباً یہ بینڈ باجے وہاں پہ ختم ہو چکے ہیں، سننے میں نہیں آیا۔ میں خود چونکہ لاہور سے دور رہ رہا ہوں تو اس وجہ سے
وہاں پہ شادی بیاہ بارات ان کی شکلیں بدل چکی ہیں. اب میرج ہال بن چکے ہیں، لوگ ادھر چلے جاتے ہیں. اور وہ جو گہمی محلے کی ہوتی تھی، وہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے محلے میں جب بھی کوئی شادی ہوتی تھی تو سب محلے دار اپنے گھر آفر کرتے تھے کہ آپ کے مہمان باہر سے آئیں گے، میرے کمرے حاضر ہیں، بستر حاضر ہیں، ادھر وہ ٹھہریں سوئیں، اور کام بانٹ لیتے تھے. خاص طور پہ جب لڑکی کی شادی ہو تو محلے کے لوگ خوب ذمہ داریاں آپس میں بانٹ لیتے تھے، تاکہ جو شادی ہے وہ ایک طرح کی محلے دار سمجھتے تھے کہ ان سب کی عزت کا مسئلہ ہے اور بڑے اچھے طریقے سے ہونی چاہیے. تو وہ زمانہ تھا. زیادہ تر لوگ محلے میں ادھر ادھر مہاجر تھے جو باہر سے آئے ہوئے تھے، آگے رہتے تھے. لہذا گھروں کے باہر جو تختیاں لگی ہوتی تھیں ان پہ اکثر نام کے ساتھ لکھا ہوا نظر آتا تھا: امرتسری، پٹیالوی، لدھیانوی، جلندھری، گرداسپوری. یہ چیزیں اس لیے تھیں کہ اس زمانے میں لوگ اپنی آئیڈینٹیفیکیشن اپنے پچھلے علاقے سے رکھتے تھے، جو اب میرا خیال ہے ختم ہو چکی ہے. پھر اسی طرح بالڈ سٹی تھا جہاں پہ کبھی جانا ہوتا تھا کیونکہ میرا اسکول قریب تھا. اور یہ جو بالڈ سٹی ہے یہ شہر کے اس کے دروازے ہیں کئی: شیراں والا دروازہ، دہلی دروازہ، موچی دروازہ، شاہ عالم دروازہ. یہ دروازے ہیں جدھر سے لوگ انٹر ہوتے تھے، اور پھر جیسے آپ اندر چلے جائیں تو انسان گلیوں میں گم ہو جاتا تھا. تنگ گلیاں، ان میں سائیکل وغیرہ تو جا سکتا تھا، موٹر سائیکل، لیکن اس کے علاوہ لوگ پیدل گھومتے تھے. بڑے کم ایسے رستے تھے جہاں کہیں ٹانگ اندر جاتا تھا. تو یہ والڈ سٹی جو ہے اس کو ایک تاریخی جگہ تھی. لگتا تھا کہ یہ شاید مکان اب گرنے والے ہوں، لیکن بارصورت ان کی مینٹیننس اور ریپیئر، میں ہمیشہ محسوس کرتا ہوں کہ والڈ سٹی لاہور کا اس کو پرزرو کرنا چاہیے. ابھی حکومت نے کوشش کی ہے، آغا خان فاؤنڈیشن والوں نے کوشش کی ہے، اور والڈ سٹی میں انہوں نے گلی سرجن سنگھ جو ہے اس کو غالباً امپروو کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ بہت اچھی شکل میں انہوں نے اس کو امپروو کیا ہے، جس سے باہر کے سیاح بہت زیادہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں. وہ ایک بڑی اچھی کاوش اگر کی ہے تو میرا خیال باقی بھی شہر کو کرنا چاہیے، لیکن اس کی تاریخی حیثیت کو مینٹین کرنا چاہیے. اس کے جو انٹر ہونے کے دروازے ہیں ان کو، شہر کے دروازوں کو مزین کرنا چاہیے، اس کو پرانی حالت میں لے کے آنا چاہیے واپس. اسی طرح اندر نثار حویلی تھی، وہاں سے ذوالجناح، ہم اسے کہتے تھے جی گھوڑا وہاں سے نکلا ہے، ذوالجناح کا جلوس نکلتا تھا وہاں سے، اور پھر وہ شہر کے مختلف رستوں سے ہوتا ہوا کربلا گامے شاہ کے ساتھ کربلا گامے شاہ میں جا کے ختم ہوتا تھا. اور کربلا گامے شاہ میرے اسکول سینٹرل ماڈل اسکول کے بالکل متصل تھی، دیوار سانجھی تھی. تو ہم اکثر اوقات وہاں پہ محرم کے دنوں میں یہ ایکٹیویٹی دیکھا کرتے تھے جو بڑی اچھی لگتی تھی. ہمارے شہر میں لاہور میں اکثر دکانوں میں سوڈے کی بوتلیں جو بکا کرتی تھیں، ان میں خاص طور پہ اس زمانے کی سوڈے کی بوتل وہ موٹے شیشے والی بڑی ہوتی تھی، جس میں کہ ایک گولی اوپر چڑھی ہوتی تھی، اور دکاندار انگوٹھے سے اس کو مار کے کھول کے تو آپ کو پینے کو دیتا تھا، جو بڑا مزیدار سین ہوتا تھا اور پینے کے لیے انسان کو اچھا لگتا تھا. ایک آپ کے لیے ایک مشروب، اور وہ بھی تازہ. پھر وہیں پہ حضرت علی حجویری داتا گنج بخش، ان کا مزار، اس کی رونقیں اپنی الگ تھیں. داتا کی نگری بھی بعض لوگ لاہور کو کہتے تھے. اور ہم لوگ کبھی کبھار گرمیوں میں چھٹیاں جب اسکول میں ہو جاتی تھیں تو صبح کی نماز جا کے وہاں داتا دربار پڑھتے تھے. گھر سے پیدل جانا اور پیدل آنا تو ایک تو واک ہو جاتی تھی، اور اس علاقے سے میں بڑی اچھی طرح واقف تھا کیونکہ میرا اسکول سینٹرل ماڈل اسکول اسی جگہ پہ واقع تھا. اور سینٹرل ماڈل اسکول کی بھی کچھ یادیں، ہماری کینٹین پیچھے تھی جو کہ بالکل جو کربلا گامے شاہ ہے اس کی دیوار کے ساتھ ملی ہوئی کینٹین تھی، وہاں ہم جاتے تھے. اور کینٹین کا جو وہاں پہ مالک تھا یا ورکر ہوتا تھا، وہ آدمی اچھا ادھیڑ عمر آدمی تھا، لیکن اس کا نام کسی کو پتہ نہیں تھا. وہ بچوں کو ڈارلنگ کہہ کے بلاتا تھا اور بچے اس کو ڈارلنگ کہہ کے بلاتے تھے. لہذا وہ ڈارلنگ وہاں پہ بہت ہی ایک پاپولر آدمی تھا. اس کے ہاتھ سے بچے چیزیں لے کے کھاتے تھے. اور پھر وہیں بھاٹی گیٹ قریب تھا ہم سے، ہمارے اسکول سے 50-60 یا 100 گز کے فاصلے پہ، وہاں دارالماہی، بہترین مچھلی، زبردست، اور ایسی مچھلی اور کہیں فرائی کی ہوئی ملتی نہیں، وہ کھائی جاتی تھی. بعض اوقات میں سوچتا ہوں کہ یہ لاہور شہر پاکستان میں واقع ہے، شاید اس نے اتنے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ نہیں کیا، اٹریکٹ نہیں کیا جو ہو سکتے تھے یا ہونے چاہیے تھے. اگر یہی شہر کہیں اسپین میں، اٹلی میں یا
یورپ کے کسی اور ملک میں واقع ہوتا یا شمالی افریقہ کے ملکوں میں، ایون جس طرح کے مراکش وغیرہ ہے، وہاں کے فیض شہر ہے، اسی طرح کی تنگ گلیاں ہیں، ان سی قدیم روایات ہیں، اور شہر اندرون شہر کے لوگ آج بھی اپنے قدیم کلچر اور روایات کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. وہ اگر وہاں پہ ہوتا تو وہ ہو سکتا ہے کہ یہ شہر بڑا عالمی سطح پہ اس کی پاپولیرٹی ہوتی. لیکن بصورت یہاں ہم صرف اپنی یادوں کا ذکر کر رہے ہیں. اسی طرح وہاں پہ اقبال پارک اور منٹو پارک، یہ بادشاہی مسجد کے بالکل قریب، اور یہ علاقہ ہے جو کہ جہاں آج یادگار پاکستان کا مینار بنا ہوا، مینار پاکستان، وہاں اکھاڑے بھی تھے جہاں پہلوان کشتیاں کرتے تھے، لڑتے تھے، دنگل ہوتے تھے، اور ہر دنگل کا پہلے سے اعلان ہوتا تھا. ٹانگے کے اوپر پہلوان اپنے دو ایک چھوٹے پہلوانوں کو چڑھا دیتے تھے، اور وہ پورے شہر میں اعلان کرتے پھرتے تھے ڈھول بجا کے کہ فلاں پہلوان کا فلاں کے ساتھ دنگل ہے فلاں دن. تو وہ ٹکٹیں اس کی خریدنی پڑتی تھیں. اسی طرح وہاں پہ جو یہ منٹو پارک ہے، جیسے اب اقبال پارک کہا جاتا ہے، وہاں پہ پتنگیں اڑانی اور پتنگیں اڑانے کے میچ ہوا کرتے تھے باقاعدہ، جو کہ بڑی دنیا دیکھنے کے لیے دور دراز سے جاتی تھی. اور اسی طرح وہاں پہ اور بھی کھیلیں جیسے گتکا بازی وغیرہ، تلوار بازی، یہ بھی سکھائی جاتی تھی. وہاں پہ انہوں نے رکھے ہوتے تھے. اور قریب شاہی قلعہ اور شاہی مسجد تھی. اب وہاں کے بھی ماحول بدل چکا ہے، وہاں پہ غالباً فوڈ اسٹریٹس وغیرہ بن گئی ہیں، لیکن کسی زمانے میں وہ بڑے خاموش علاقہ تھا، اور بادشاہی مسجد کی اپنی ہی ایک شان و شوکت تھی. آپ شاہی قلعے میں چلے جائیں تو وہاں پرانی مغلوں کی تاریخ آپ کو ساری آنکھوں کے سامنے تصویر کی طرح گھومنی شروع کر دیتی تھی. اور گلی کوچوں میں آپ دیکھیے کہ وہاں پہ صفائی کے انتظام کے لیے وہ لاہور کارپوریشن کے سویپر وغیرہ آتے تھے، صفائی کرتے تھے، گاڑیاں آتی تھیں ان کی. اس وقت گاڑیاں بیل گاڑی کی شکل میں بیل گاڑیاں تھیں جو کہ وہاں سے کوڑا کرکٹ اٹھا کے لے کے جاتی تھیں. مال روڈ وہاں کی سب سے خوبصورت صاف ستھری جگہ تھی. اس پہ چڑیا گھر اور اس زمانے میں لارنس گارڈن کہتے تھے، جیسے ہم باغ جناح کہتے ہیں. بہترین سیر و تفریح کی جگہ ہمارے گھر سے بہت دور نہیں تھی، وہاں جانا ہوتا تھا. اور وہیں آپ دیکھیے کہ آگے گورنر ہاؤس اور پھر ایچ ایس این کالج، یہ بڑے زبردست علاقے تھے. اور ایچ ایس این کالج سے بڑے بڑے اچھے لوگ پڑھ کے وہاں سے نکلے ہوئے ہیں. اور وہاں پہ آپ دیکھیے تو قدیم آپ کو آرکیٹیکچر نظر آتا ہے، جو کہ دل کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ کیا صاف ستھری جگہ اور کس طرح کا کلچر ہے وہاں پہ. اسی مال روڈ کے اوپر لاہور کا سب سے بڑا ڈاکخانہ، جسے ہم جی پی او کہتے ہیں، جی پی او کے سامنے تار گھر، یعنی دوسرے لفظوں میں مال روڈ جو ہے وہ ایک کلچر کا ایک خزانہ ہے. جی پی او سے تھوڑا آگے آئیں تو وائی ایم سی اے، یعنی وہاں پہ وہ ہال ہے ان کا. اس میں آپ دیکھیے کہ کسی زمانے میں کرسچین کمیونٹی اس کو یوز کرتی تھی، لیکن اس کے بعد پاکستانی لوگوں نے وہاں پہ ڈرامے بھی کیے، کلچرل ایکٹیویٹی وہاں بہت زیادہ تھی. اس کے بالکل اپوزٹ برٹش کونسل کا آفس تھا، اور وہ بھی بڑا. پھر آپ دیکھیے آگے جیولری کی کلاسیں، اور پھر شہر کا دل وہاں پہ انارکلی بازار، جو ایک طرف نیلے گنبد سے شروع ہو کے یا مال روڈ سے شروع ہو کے تو دوسری طرف جا کے لوہاری چوک میں ختم ہوتا تھا. تو یہ وہاں پہ بہترین زبردست ایک خرید و فروخت کا جگہ، رونق بے تحاشا وہاں پہ ہوتی تھی. اور اس طرح آپ دیکھیے کہ وہاں پہ آپ انجوائے کر سکتے تھے ہر طرح کے کھانے بھی. وہاں بانو بازار، اس کی چاٹ، باقی خرید و فروخت کی دکانیں، کپڑے کا خاص طور پہ کاروبار وہاں ہوتا تھا. تو یہ بڑا زبردست تھا وہاں پہ. یہ جو لاہور کا جو جی پی او اور تار گھر جس کا میں نے کہا، تار گھر یہ بالکل عین آپ کہہ لیجیے کہ میکرو روڈ کے کونے پہ وہاں موجود تھا، لیکن دوسری طرف اس کی سائڈ مال روڈ پہ لگتی تھی. اس کے اندر بڑی رونق، نیا طریقہ. اس زمانے میں جتنی بھی کہیں جلدی کسی کو میسج پہنچانا ہوتا تو تار گھر ہی ایک ذریعہ تھا. اور ڈاکخانہ تھا سامنے، جو یعنی جی پی او، وہاں سے آپ کو ریڈیو کا لائسنس وغیرہ ملتا تھا. اور ریڈیو آپ لائسنس کے بغیر رکھ نہیں سکتے تھے. اگر آپ کی گاڑی کسی میں لگا ہوا ہے ریڈیو تو وہ بھی روک کے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کے پاس لائسنس ہے یا نہیں. یہ ساری عمارتیں جو ہیں یہ کبھی پرانے زمانے کی 18ویں صدی کی بنی ہوئی، لیکن ان میں آج بھی وہی تمکنت، وہی جاہ و جلال، اور وہ سرخ اینٹوں کی پرانی عمارتیں، وہ دیکھ کے تو انسان کو اپنے کلچر پہ فخر ہونا شروع ہوتا ہے.
بہرصورت لاہور ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ کہ زندگی بے پناہ رواں دواں، کھانے پینے کے بہترین انتظامات. اب وہ فوڈ اسٹریٹ بن گئی تھی، گوال منڈی کا علاقہ، جہاں کسی زمانے میں بہترین، اب سردار کی مچھلی وہاں کے زمانے میں شمع تکے والا ہوتا تھا، ان کے بھی اب ہو سکتا ہے اب بھی ہوں. تو یہ وہ جگہیں تھیں جہاں پہ کہ بہترین آپ کو کھانے کو ملتے تھے. پھر پہلوان بھی یہیں کے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے رستم زمان گاما پہلوان اور رستم ہند بھولو پہلوان اور یہ سارے ان کے بھائی آگے، اچھا پہلوان اور گوگا پہلوان، اکی پہلوان، یہ پہلوانوں کے خاندان تھے جو لاہور کے کلچر کی وجہ سے وہ پھلتے پھولتے تھے، کیونکہ وہاں لوگ ان کو پذیرائی ان کی کرتے تھے، ان کے اکھاڑوں پہ پیسہ لگاتے تھے، ان پہلوانوں کو سپانسر کرتے تھے. وہ چیزیں ساری ناپید ہو گئیں. اب لاہور سے کبھی کسی پہلوان کا سننے کو کچھ نہیں ملا، کبھی سنا نہیں کہ کوئی پہلوان بھی ہے وہاں پہ. یہ ایک ایسی زندگی، ایک ایسا رواں دواں شہر تھا، ایک ایسی آپ کہہ لیجئے کہ ایک ایسا کلچر جو کم از کم پاکستان میں رہتے ہوئے میں نے پاکستان کا کونا کونا پھر کے دیکھا ہے اپنے سروس کی وجہ سے، پوسٹنگز کی وجہ سے، لیکن مجھے کہیں بھی یہ چیز نظر نہیں آئی، یہ کلچر نظر نہیں آیا. یہ ایک خاص کلچر ہے جو صرف اور صرف پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.